अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान और आप देख रहे हैं स्टोरी स्पीकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल पर आप मिशन कश्मीर की 6 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 7 मुलाहिजा कीजिए। दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश की जाती है कि वीडियो पसंद आ जाने की सूरत में वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय से आगाह करें, और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की एपिसोड। अचानक बाहरी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और उस्मान माजरत करता हुआ उठकर बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही मेरा दिल ज़ोर से धड़का। आंसा का कर्ब और तन्हाई का एहसास मेरी कैफियत बयान से बाहर है। मैं खामोशी से नज़रें झुकाए अपने बूट की टो का जायज़ा लेने लगा। आंसा की हालत भी मुझसे पोशीदा नहीं थी। हम दोनों एक ही कश्मकश के मुसाफिर थे। बिलाहर उसको मुझ पर रहम आ ही गया। कैसा लगा हमारा घर? उसने अपनी कटोरासी आंखों से फंसू फूंकते हुए मुझे मुखातिब किया। बहुत अच्छा, फाइन। मैंने खुद को नॉर्मल करने के लिए खालिस फौजी लहजे में जवाब दिया था। अब गोया उसने गेंद मेरी तरफ लुढ़का कर अपनी जान छुड़ा ली थी और मुझे सोच नहीं रहा था कि उससे क्या कहूँ। जो मैं कहना चाहता था वो अभी तक ज़हन में वाज़े नहीं हो रहा था। बस एक बेकल्ली सी शुरू से अब तक लगी हुई थी। कॉलेज तो बंद होंगे, मुझे और कुछ न सूझा तो मैं इसी फिक्रे में पनाह ढूंढ ली थी। जी हाँ, उसने मुख्तसरन जवाब देकर फिर मुझे इसी भनौर में ला फेंका। बोर हो जाती हूँ अगर आप तो। मैंने हौसला किया। हाँ, पहले तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अब मैं ज़्यादा वक्त ट्रेनिंग हासिल करने और ट्रेनिंग देने में गुजारती हूँ। ट्रेनिंग देने में? मैंने हैरत से पूछा। जी हाँ, मैंने राइफ़ल वगैरह चलाना तो सीख लिया है। उस्मान भाई से लठबाजी भी सीखती हूँ, फिर वही मोहल्ले की दूसरी ख़वातीन को सिखाती हूँ। उसने मुस्कुराहट की चांदनी होंठों पर बखेरते हुए कहा। कमाल है। उस रोज़ तो मैंने ना जाने किस हवाले से उस रोज़ का जिक्र कर दिया था। उस रोज़ की बात और थी जनाब, अब वो रोज़ भी नहीं आएगा। उसके लहजे की संजीदगी ने मुझे भी संजीदा कर दिया और एक मरतबा फिर हम दोनों खामोश के तलस्सम में फंस कर रह गए। फिर एक अजीब सी ख्वाहिश ने मेरे अंदर सर उभारा। मेरा जी चाहा मैं आंसा से वो सब कुछ कह दूं जो मैं उसके कर्ब महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कैसे? इतनी जुर्रत कहाँ से लाओगे लेफ्टिनेंट साहब? बरसती आग में कूदना और बात है, वहाँ तो हर लम्हे जज्बातों को मीम्स लगती है, लेकिन उस ठंडी चांदनी में नहाना कैसे हो? मेरी ट्रेनिंग का कोई भी तो ऐसा सबक नहीं था जो इस सिचुएशन पर लागू होता। बाहरी दरवाजे पर फिर आहट हुई और आंसा ने उठकर जाना चाहा। मेरा हलक सूख रहा था। अब एक चीख अंदर से बुलंद हुई। जल्दी कह डालो बरखुरदार, इन लम्हों को गनीमत समझो। यहाँ जिन हालात में तुम रह रहे हो अगले पल का गुमान नहीं, कहीं कहने की हसरत दिल में ही लेकर न मर जाना। मैंने गला खंगार कर उसके उठते कदमों को लगाम देना चाही। एक लम्हे को वो रुकी। लम्हा ब लम्हा वक्त गुजर गया। मैं खुद से लड़ता रहा, क्या कहूँ, और वो चल दी। मैंने उसकी चाल की मनानत में खो गया था। उसके बालों और गर्दन का तनाव देखने लगा। यूं लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मदम चांदनी और सायों से लिपटी देवदासी तकद्दुस और वकार का मुजस्मा मेरी धड़कनों पर कदम रखती गुजर चली जा रही थी। कुव्वत फैसला और उस पर फौली अमर यह है कि एक कमांडो की बेहतरीन खूबी मेरा लाशऊर जागा। आंसा, मेरे होंठ वाह हुए, खुद मुझे अपनी आवाज़ अजनबी सी महसूस हो रही थी। मोमी पैर घूमे, लाबनी पलकों की ओर से जोत जगाती सितारे आंखों में लाल किया। बंद साहब ने अपनी मोती उगल दिए। जी पलकें झुक गई। अब फरार और पनाह की कोई राह नहीं रही थी। ट्रेनिंग बरहल काम आ गई थी। मैंने हौसला कर ही लिया था। दरअसल समझ में नहीं आ रहा था क्या कहूँ। मैंने खुद से उलझना शुरू कर दिया। दीवार से लगे कलाक की टिक टिक मेरे अंदर गूंजने लगी। जहन से उतरती सोचें जुबान ने थाम ली। लफ्ज़ होंठों पर आकर रुक गए थे। वो पुरउम्मीद नज़रों से मेरी तरफ देखती रह गई और लम्हा फिसलते चली गई। हम दोनों को होश उस वक्त आया जब कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तब मुझे एहसास हुआ एक भरपूर नौजवान और आंसा को अकेली लड़की होने का। हम दोनों ही शर्मिंदा से पनाह ढूंढने लगे। आंसा को मुझसे ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई। वो अपनी कुर्बत की महक बखेरती मोमी पैरों पर चलती कमरे से बाहर चली गई और मैं खला में चकराता रह गया। साथी था एक। उस्मान ने अंदर आते ही ऐलान किया। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा।
بات میری ڈیوٹی سے متعلق تھی، اسی لیے فوراً نارمل ہو گیا۔ خیریت؟ میں نے ایک ہی لفظ میں سب کچھ پوچھ لیا۔ کچھ عجیب سی بات بتائی ہے، جیسور سے آیا ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر وہ مجھے عجیب سی بات کی تفصیل بتلانے لگا اور میرے ذہن میں سوئے ہوئے وسوسے پیدا ہونے لگے۔ دوران گفتگو آنسا اندر آ گئی۔ اس کا چاند چہرہ بتا رہا تھا اس نے میرے دل کا چور پکڑ لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عثمان کے ساتھی کے ساتھ میں واپس ہیڈ کوارٹر جا رہا تھا۔ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا۔ آنسا مجھے دروازے تک رخصت کرنے آئی تھی۔ اس کی آنکھیں مجھ سے شکوہ کر رہی تھیں کہ میں نے بات ادھوری کیوں چھوڑ دی، سب کچھ کہہ کیوں نہ دیا۔ جو محب وطن بنگالی ہمارے لیے کام کر رہے تھے، انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جو ہماری بے حسی کی وجہ سے شاید تاریخ کا حصہ تو نہ بن سکیں، لیکن ان کی یادیں ہمارے نسلیں بھی کبھی نہ بھلا پائیں گی۔ بعض بنگالی رضاکار تو خود بھارتیوں کے بحث میں سرحد پار کرنے کے لیے چلے جاتے یا مکتی بہانی کے حامی بن کر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، اور جب بھی کوئی اہم خبر انہیں ملتی وہ اسے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ذمہ دار افراد تک پہنچا دیتے۔ عثمان کا یہ ساتھی بھی، جس نے رضاکارانہ طور پر سرحد عبور کی تھی، ایک نہایت اہم خبر لایا تھا۔ کبیر نے ایک سرحدی علاقے میں خفیہ کیمپ کی نشاندہی کی تھی، جہاں سے مکتی بہانی کو بھاری مقدار میں اسلحہ دے کر مشرقی پاکستان میں داخل کیا جاتا تھا، اور دشمن یہ پلان بنا رہا تھا کہ اس علاقے سے حملہ تیز کر دیے جائیں جنہوں نے اپنے توپ خانہ یہاں چھپا رکھا تھا، اور منصوبہ کچھ اس طرح طے پایا تھا کہ ایک خاص دن مکتی بہانی کے بیس میں بھارتی افواج اس علاقے میں قابض ہو کر بنگلہ دیش کو قائم کر دے گی۔ ظالموں نے اس گنانے مقصد کے لیے جو قصبہ منتخب کیا تھا وہ سرحد کے بہت ہی قریب ایک ریلوے اسٹیشن تھا۔ اسٹیشن سے سرحد تک کا علاقہ متنازع تھا۔ اسٹیشن کا سرحد کی طرف والا پلیٹ فارم پاکستان میں تھا اور آگے کا علاقہ بھارت نے عزب کر رکھا تھا۔ اسمگلنگ یہاں قیام پاکستان کے بعد ہی زوروں پر تھی۔ ریلوے لائن بالکل سرحد کے قریب سے گزرتی تھی اور اسمگلروں کی دیدہ دلیری کی انتہا ملاحت ہو کر وہ چلتی ٹرین سے مال باہر پھینک دیتے، جو بھارتی اسمگلر بلا روک ٹوک اٹھا کر لے جاتے۔ یہ حالات تو وہاں امن کے زمانے میں تھے، جبکہ دونوں اطراف کی سیکیورٹی فورسز ایڑی چوڑی کا زور لگانے کے باوجود اسمگلنگ پر قابو نہ پا سکی تھیں، اور اب جب کہ ایک طرف سے مکمل تحفظ اور مدد بھی شامل ہو گئی تو صورتحال کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قصبے کے سامنے اور ارد گرد کا علاقہ میدانی تھا، اور وہاں دوسرے علاقوں کی طرح دلدل، جنگل اور اونچی نیچی ٹیکریاں نہیں، اور نہ کوئی نمایاں آبی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ ایسے علاقے ٹینکوں کی جنگ کے لیے بہت موزوں سمجھے جاتے ہیں، اور دشمن کا منصوبہ بھی یہی تھا کہ وہ کھلے میدانی علاقے سے اپنی سرحد سے پوری شدت کے ساتھ گولہ باری کرے، جبکہ وہاں موجود پاکستانی افواج کی پوزیشنوں کے پیچھے والے روایتی دلدل اور جنگلی علاقے میں پہلے سے چھپے ان کے ساتھی حملہ کر کے وہاں قبضہ کر لیں گے۔ اول تو ہمارے پاس اتنی فوج ہی نہیں تھی کہ ہم ملک کے چپے چپے میں پھیل جاتے، پھر اندرون اور بیرون ملک سے ہم پر ایک ہی جیسی شدت سے حملے ہو رہے تھے۔ چونکہ زیادہ خطرہ ہمیں گھر کے بھیڑیوں سے ہوتا ہے، اسی لیے ہماری توجہ بھی زیادہ تر اندرون ملک امن و امان بحال کرنے پر مرکوز تھی، اور ہمارا ارادہ یہی تھا کہ اندرونی غداروں کا صفایا کرنے کے بعد بیرونی دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ سرحدوں پر ہماری افواج کی تعداد خاصی کم تھی، اور عموماً ایک ایک کمپنی کو میلوں تک پھیلا دیا گیا تھا، جبکہ ایک کمپنی کو زیادہ سے زیادہ 1500 گز کا علاقہ سونپا جا سکتا ہے۔ عثمان اور کبیر میرے ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں رخصت کرنا چاہا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہمارا گروپ ایک اہم مشن پر اس علاقے میں جا رہا تھا، مگر جب میں انہیں دروازے تک چھوڑ کر واپس آنے لگا تو عثمان نے مجھے پکارا۔ بھائی، وہ مجھے اسی نام سے پکارتا تھا۔ میں رک کر اس کی طرف مڑا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن جھجک مانے تھی۔ کہو کیا بات ہے؟ میں نے اسے حوصلہ دلایا۔ میں سرحد کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ پہلے ہم لوگ سرحد کے قریب ہی ایک گاؤں میں رہتے تھے، اب بھی اکثر وہاں آنا جانا رہتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ آپ مجھے اس مشن میں اپنے ہمراہ لے چلیں۔ اس نے بڑی منت سے یہ بات کہی تھی۔ ہم بنگالی رضاکار بھائیوں کو اکثر آپریشنوں میں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ ایک تو بنگالی زبان پر قدرت رکھتے تھے اور دوسرے علاقے سے بھی واقف ہو گئے تھے، اور قدم قدم پر ان کی ضرورت پیش آتی تھی۔ لیکن آج جس مشن پر میں جا رہا تھا
اس پر آسمان کو ساتھ لے جانے کا تصور بھی بڑا دردناک تھا۔ اس کی خدمات کا علم جب سے اس کی فائل دیکھ کر مجھے ہوا تھا، مجھے اس کی عقیدت سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے والدین کا ہزارہ تھا۔ یہ حقیقت بھی میرے مد نظر تھی کہ یہاں ہزاروں ایسے ماؤں کے لال تھے جن کے بوڑھے والدین، بہنیں اور بیویاں ان کی جدائی کا ایک ایک پل گن گن کر بتا رہے تھے۔ لیکن ہم میں اور عثمان میں بہرحال ایک فرق تھا۔ ہم پیشہ ور فوجی تھے اور وہ رضاکار۔ اس کا مرتبہ ہم سے 1000 گنا بلند تھا۔ اس نے محض وطن سے محبت کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ میرے بھائی، جب تک ہم زندہ ہیں ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو وہ اس سے زیادہ ہے، اور جو ہم کرتے ہیں۔ میں نے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی ایسی سعادت، بے فکر ہو، ابھی بہت مواقع آئیں گے۔ ہمیں ابھی جنگ لڑنی ہے، بہت لمبی لڑائی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اچھا خدا حافظ۔ قبل اس کے کہ وہ اگلی بات کہتا میں نے رخصتی چاہی اور دوسری سمت گھوم گیا۔ فی امان اللہ دونوں نے بیک زبان ہو کر دہرایا۔ شام کے بعد میں آپریشن روم سے ملحقہ سیٹنگ روم میں سستانے کے لیے ایک آرام سی کرسی پر لیٹ گیا تھا۔ ایک پل کا سکون میسر آیا تو آنسا اپنی تمام تر رغنائیوں کے ساتھ میری دھڑکنوں پر چلتی دل میں آن براجی۔ آنسا فضاؤں میں گھوما ہوا وہ سندر گیت تھی جو سیاہ چشم دیوداسیاں ہود سلگا کر ساکیہ منی بیراگی شہزادے کی یاد میں گایا کرتی ہیں۔ سانولی سلونی دھان پان سی بنگالی سا ہرا حیا کی روابی بن کر میرے اندر اترنے لگی۔ رجو کی دی ہوئی پیتل کی انگوٹھیاں جو آج بھی میرے گاؤں میں میرے ٹرنک میں رکھی تھیں، اس کے کاڑے ہوئے ریشمی رومال، اس کا بجیلا سراپا، میرے بچپن، ہماری طوفانی محبت، سبھی کچھ اس کے سامنے حس و خاشاک کی طرح بہتا چلا گیا۔ محبت کی زہرہ بڑی تمکنت سے محبت کا ترشول پکڑے میری سمت بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ میں اپنا تجزیہ کرنے لگا، میں کمزور انسان نہیں ہوں۔ میرا انتخاب سیانوں کے ایک بورڈ نے کیا تھا۔ میری خصوصی لائن بھی وہی لوگ اختیار کرتے رہے جو پتھر کے اعصاب رکھے ہوں، لیکن لڑائی اور محبت کے میدان میں بڑا فرق ہے۔ میں اکیلا پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ بھی رکھتا تھا، لیکن پیار کا وہ ماؤنٹ ایوریسٹ میری قوت ارادی کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے سر خرو کرنے کی توانائیاں مجھ میں نہیں تھیں۔ تب مجھے انسان کی فطری کمزوری کا تلخ تجربہ ہوا جس سے کائنات کے عظیم ترین لوگ دوچار ہو چکے تھے۔ خود پر بیک وقت ہنسی آ رہی تھی اور رونا بھی آ رہا تھا۔ فرار کی ساری راہیں ہی مستند ہو گئی تھیں۔ جب یہ ڈوئل آنسا نے جیت لی تو میں نے خود سے ایک کمنٹمنٹ کی کہ اپنے فرائض کی راہ میں آنسا کی محبت کو کبھی دیوانہ نہ بننے دوں گا۔ میں راجپوت کا بیٹا تھا، میرے پران جا سکتے تھے، وچن نہیں۔ یہ روایت نسل در نسل میرے خون میں منتقل ہوتی آئی تھی۔ وہ کول جو میں نے خود کو کر دیا تھا، اسے نبھانے کے لیے جتنا صدق درکار تھا وہ مجھے ورثے میں مل چکا تھا۔ خیالوں کا تانا بانا اور دلی کی آمد سے ٹوٹا جو میرے لیے کافی مگ لیے اندر داخل ہو رہا تھا۔ ابھی میں نے بامشکل 2 گھونٹ ہی بھرے تھے کہ آپریشن روم کا دروازہ کھلا اور ایک چاق و چوبند حوالدار اندر آیا۔ ارجنٹ میسج سر، اس نے ایڑیاں بجائیں۔ اوکے کہتا ہوا میں پھرتی سے اٹھا اور لپک کر آپریشن روم میں داخل ہو گیا۔ وائرلیس آپریٹر اپنے سامنے رکھے پیڈ پر تیزی سے پیغام ڈی کوڈ کر رہا تھا۔ میری بے چین نظریں پیغام پر ٹکی تھیں۔ ٹاپ سیکرٹ اطلاع کی تفتیش کی گئی، درست ہے، کاغذات ہاتھ لگے ہیں، 5 تاریخ کو حملہ ہوگا، اوور اینڈ آل۔ 10 گینگسٹر۔ ریڈیو آپریٹر نے اپنے کانوں پر چڑھا کر ہیڈ فون اتار کر نیچے رکھ دیا۔ اوکے، میں نے ہاتھ میں پکڑے مگ سے کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور وہی پیغام ہاتھ میں لیے باہر آ گیا۔ چند منٹ کے نوٹس پر ہم لوگ ایمرجنسی میٹنگ روم میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ میرے خاص گروپ کے 10 نوجوان میرے ہمراہ تھے۔ دیوار پر لٹکے ایک نقشے پر ہمارے کرنل صاحب اپنے ہاتھ میں پکڑے چھڑی کے ذریعے مختلف مقامات کی نشاندہی کر رہے تھے۔ انہوں نے آڑی ترچھی لکیریں ملحقہ بلیک بورڈ پر لگا کر ہمارے ذہن میں ٹارگٹ سے متعلق تمام جزویات نقش کر دی تھیں۔ جینٹل مین، دشمن کی اوچھی حرکتوں کا یہ پہلا باقاعدہ جواب ہے جو آپ لوگ اسے دینے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے ہمارا پہلا تماچا ہی اتنا بھرپور ہوگا کہ دشمن کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اپنی روایت کی پاسداری کرنا تمہارا فرض اولین ہے۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ واقعی دشمن کے خلاف یہ ہماری پہلی پیراشوٹر لینڈنگ تھی۔
اس سے پہلے گویا بھارتی چھاپا بردار اکثر مشرقی پاکستان میں اترتے رہتے، لیکن ہم نے دشمن کے علاقے میں زمینی کارروائیاں کی تھیں اور ابھی تک چھاپا وار مہم روانہ نہیں ہوئی تھی۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں، پہلی شہادت آپ کے حصے میں آئی، کرنل صاحب نے باری باری ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اپنی نیک تمنا میں سونپ کر رخصت ہو گئے۔ فالن کرنل کے جاتے ہی میں نے حکم دیا، تمام نوجوان قطار میں کھڑے ہو گئے۔ اگلے حکم پر وہ کمانڈوز کی محسوس چال سے بھاگتے ہوئے اس ڈریسنگ روم کی طرف جا رہے تھے جہاں ہمیں اپنا اصلی روپ اختیار کرنا تھا، چھاتا بردار کا روپ۔ اپنے سینے پر ایرنگ سے جانے کے لیے جن کڑے مصائب سے گزرنا پڑتا، اس کا اندازہ وہی جوان لگا سکتے تھے جنہوں نے یہ اسکول پاس کیا ہو۔ میرے ان تمام جوانوں کے سینے پر ان کے چھاتا بردار ہونے کا نشان اپنی عظمت کی گواہی دے رہا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی ہارنس پہنے، وہ پٹیاں ہوتی ہیں جن سے جمپر بندھا ہوتا ہے۔ دوران تربیت انہیں پہن کر سارا دن اذیت ناک مشقوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ ہمیں یہ مصیبت نظر آتی تھی، لیکن آج جب عملی میدان میں قدم رکھنے جا رہے تھے تو ہارنس محبوبہ کی زلفوں کی طرح نرم و نازک اور ہلکے دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹیل ہیلمٹ، کٹ، ہوائی چھاتا بردار، اسٹیٹک لائن، ہک، نائلون کی رسیاں، غرض ہر چیز کا معائنہ میں نے خود پہلے کیا، پھر تربیت کے مطابق ہر چھاتا بردار نے دوسرے کو چیک کیا۔ ہمارے پہلوؤں سے ہلکے ہتھیار بندھے تھے اور پیٹھ پر بندھے کسٹل میں دوسری اہم چیزیں موجود تھی۔ چیکنگ کا مرحلہ طے ہوا تو جوانوں کو دوبارہ فال ان ہونے کا حکم دیا، اور پھر وہ میری سربراہی میں کمانڈو کی پرکال چارج چلتے اس ٹرک کی طرف جا رہے تھے جس میں ہمیں قریبی ایئرپورٹ تک پہنچانا تھا۔ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باری باری تمام جوان ٹرک میں سوار ہو گئے۔ اندھیرے کی دبریز چادر نے آہستہ آہستہ ڈھاکہ کو اپنے حصار میں سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ شام ہوتے ہی شہر ویران سا ہو جاتا تھا، چاروں طرف ایک پر ہول سناٹا چھا جاتا تھا، بالکل ایسا ہی سکون جیسا سمندر میں طوفان آنے سے پہلے اس کے اوپری پانی میں پایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کونے سے اکا دکا فائرنگ کی آواز سناٹے کا تقدس مجروح کر دیتی۔ ہمارے راستے پر مشتبہ مقامات کے نزدیک رضاکار پہرا دے رہے تھے، ان کی اکا دکا گشت کرتی جیپیں کبھی کبھی ہمارے سامنے یا دائیں بائیں سے سیف سگنل دے کر آگے گزر جاتی۔ آہستہ آہستہ ہم ایئر بیس کے نزدیک ہوتے جا رہے تھے۔ میری طرح باقی نوجوان بھی ذہن میں بھی اس وقت صرف اور صرف ایک ہی پرعزم لیے بیٹھے تھے، دشمن کو فنا کر دینے کا عزم، اس دشمن کو جو ہمیں نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ہم بقا کی جنگ لڑنے والے ہر افریت سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ دشمن نے اپنے گھناؤنے مقصد کے لیے 5 تاریخ کا پروگرام بنایا تھا۔ آج 4 تاریخ تھی اور ہم اس پر عین آخری لمحوں میں ضرب کاری لگانے جا رہے تھے۔ چند منٹ بعد ہم اندھیرے کی چادر میں لپٹے ایئر بیس کی عمارت میں داخل ہو رہے تھے۔ رن وے سے کچھ دور ہی ٹرک رک گیا تھا۔ تمام جوان باری باری چھلانگیں لگا کر فال ان ہو گئے۔ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر روشنیاں بجھا دی گئی تھیں۔ کہیں کہیں رن وے کے ساتھ ساتھ ہلکی روشنی کے سگنل نما بلب جل بجھ رہے تھے۔ یہ بھی صرف ہماری خاطر ہی کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ہم نے دوسرے کو چیک کیا۔ میرا ریڈیو آپریٹر میرے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہمیں دور کھڑے جہاز کے قریب سے لائٹ سگنل ملا، ہم اسی سمجھ چل دیے۔ گمبھیر سناٹے میں صرف جوانوں کے پاؤں کی ٹھک ٹھک گونج پیدا کر رہی تھی۔ جہاز کے بالکل قریب ہماری کمپنی کے میجر صاحب کھڑے تھے۔ ہمارے سیلیوٹ وصول کرنے کے بعد انہوں نے قطار میں کھڑے جوانوں پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں جلتے انگارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے جیالوں کو الوداع کہنے آئے تھے۔ جیسے ہی وہ آخری جوان کے سامنے سے گزرے، جہاز کی دم ٹیل یک دم کھل گئی اور یوں لگا جیسے کسی بہت بڑے مگرمچھ نے اپنا جبڑا کھول دیا ہو۔ کمان ٹائگرز، میجر کی دھاڑ گونجی، اللہ اکبر، جوان گرجے ایک ایک کر کے وہ جہاز میں سوار ہو رہے تھے۔ سب سے آخر میں جہاز میں داخل ہوا تھا۔ گڈ لک جمپ ماسٹر، انہوں نے میری پیٹھ پر پیار سے دھول جمائی۔ جہاز میں نیم تاریکی چھائی تھی۔ تمام جوان اپنی اپنی جگہ جم کر بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی اور آنکھوں میں قہر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی جہاز کی ٹیل بند ہو گئی۔ اس کے سوئے انجن جاگ گئے اور اس نے رن وے پر دوڑنا شروع کر دیا۔ پھر ہلکے سے ارتعاش کے ساتھ جہاز فضاؤں کا سینہ چیرتا آگے بڑھنے لگا۔ اندر پھیلی ہوئی سنجیدگی میں مجھے عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ پھر مجھے
PTW पैराशूट ट्रेनिंग विंग याद आई और मैंने जवानों को ललकारा, हु आर यू एयरबोर्न। उनकी दहाड़ें गूंजने लगी। इसके बाद तो हवा परवरिश किनारों ने तसलसल एख्तियार कर लिया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाने की सूरत में वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व नेगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।